हिजाब, ओह अबराज भाई आप। जवेरिया ये दोनों को साथ देकर चुमकी। हिजाब जो पत्थर का मुजस्मा बनी हुई थी, जवेरिया की आवाज सुनकर अपने होशो हवास में लौटी। बुक वहीं फेंकते हुए वो तेजी से बाहर की तरफ दौड़ी। इसे क्या हुआ? जवेरिया ये भी कहती तेजी से उसके पीछे चल दी। हिजाब बाहर आकर वहीं बेंच पर बैठ गई। हैंड बैग से पानी की बोतल निकालकर अपने हाथों को रगड़ रगड़ कर धोने लगी। हिजाब ये क्या कर रही हो? जवेरिया उसकी हरकत देखकर चौंक उठी। हिजाब का निकाब तक रोने की वजह से गीला हो चुका था। जवेरिया, तुमने देखा वो घटिया शख्स, वो गंदा नापाक इंसान, उसने मुझे छुआ, उसने मुझे भी नापाक कर दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? जवेरिया हैरत से बुत बनी उसे देख रही थी। फिर कोई और उसका तमाशा देखे इससे पहले जवेरिया उसका हाथ पकड़कर तेजी से ऑटो लेकर घर आ गई। तुम्हें हुआ क्या था? आर यू मैड? किसी पागलों जैसी हरकतें कर रही थी वहां। और छोड़ो अपने हाथ को हिजाब। जवेरिया ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा जिसे वो बार बार रगड़कर सुर्ख कर चुकी थी। घर आते ही 15-10 बार उसे अपने हाथ धोकर बुरी तरह रगड़ चुकी थी। जवेरिया उसकी एक एक कार्रवाई खामोशी से देखती रही, लेकिन अब मजीद उसने बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। हाँ, पागल हो चुकी हूँ। उसने जानबूझकर ये हरकत की ताकि मैं बेसुकून रहूं। चीखती चिल्लाती वो एकदम खामोश होकर फिर रोने लगी। तुम नहीं जानती जवेरिया, मैंने खुद को कितना संभाल कर रखा है। ये दुनिया जीने नहीं देती। मासूम बच्ची जवेरिया, उसे तक ये दुनिया नोच कर खा गई। जब जब रानिया के साथ वो सब हुआ तो हर एक का कहना था उसकी भी गलती होगी। आखिर सारा दिन मोहल्ले में आवारागर्दी जो करती फिरती थी। तुम खुद बताओ, 8 साल की मासूम बच्ची आवारागर्दी? कहते साथ वो फूट फूट कर रो दी। जवेरिया ने उसे गले लगाया। हिजाब, आई एम सॉरी यार, बट क्या पता गलती से टच किया हो। हिजाब ने कुछ नहीं कहा। वो उससे दूर होकर बेड पर लेट गई और चादर अपने ऊपर ओढ़ ली। साफ इशारा था वो तन्हाई चाहती है। जवेरिया भी लाइट्स बंद करके खामोशी से निकल गई। अबराज, ये तो मेरा घर है, हमें क्लब जाना है। आज तुम्हारी जीत की खुशी में पार्टी रखी है। महक लाइब्रेरी से बुक इशू करते ही उसके पीछे दौड़ी थी, जो उसे छोड़कर अपनी कार में जा बैठा था। महक उसे गुस्से से देखकर कुछ भी पूछने का इरादा तर्क कर चुकी थी और चुपचाप आकर कार में बैठ गई थी। विनर वो होता है जो ला हासिल को हासिल कर सके। ऐसी फजूल जीत की खुशी मनाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कार से उतरो। वो कार का स्टीयरिंग थामे सख्ती से बोला। महक का पारा उसकी बात सुनकर हाई हो गया। किस चीज का गरूर है तुम्हें? इससे ज्यादा मैं तुम जैसे साइको बंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो क्या, कोई भी लड़की तुम्हारे साथ रहने से मौत को तरजीह देगी। गुड बाय फॉर एवर। वो फनकारते हुई कार का दरवाजा धाड़ से बंद करके चली गई। अबराज ने जोर से मुक्का स्टीयरिंग पे दे मारा। हिजाब तासीर, तुम क्या हो? क्यों मैं तुम्हें इतना सोचता हूँ? क्यों तुम्हारे अल्फाज किसी जहरीली नागिन की तरह डसते हैं मुझे? वो कुछ देर वहीं उस पहेली को सुलझाता रहा, फिर जन से कार घर की तरफ बढ़ाई। बी अम्मा, क्या खराबी है उसमें? नाम है, एक स्टेटस है, खूबसूरत है, और क्या चाहिए? फबीहा ने एक लड़की की तस्वीर बी अम्मा को दिखाई, जिसे देखकर बी अम्मा बुरा सा मुंह बनाकर रह गई थी। कुछ नहीं, बस सीरत चाहिए जो उसमें नहीं। वही है ना जिसने बाप को कहा था अकाउंट में पैसा डलवाना वरना रात घर नहीं आऊंगी। ये अगर मेरे राजी की बीवी बनी तो वो बेचारा पूरे मुल्क में उसे ढूंढता फिरेगा। ना इखलाक है ना तमीज। बस मेकअप करवा लो, मधुबाला बनकर आ जाएगी। बी अम्मा ने बकायदा तस्वीर टेबल पर पटकी। फबीहा ने बमुश्किल गुस्सा जब्त किया, जबकि हया साहिब अपने फोन में मसरूफ रहे। वैसे भी ये उनकी रोज की चिक थी, जिसकी उन्हें आदत हो चुकी थी। हाय राजी, कहाँ हो? नजर ही नहीं आते। महविज जो टेक्स्ट करने में मसरूफ थी, राजी को अंदर आता देख वहीं से चीखी। उसको देख बच्चा थका हारा घर आया है, पानी देने के बजाय हाय करने बैठ गई। सलाम फर्ज नहीं किया तुझ पर, चल उठ पानी पिला भाई को। हमें देख मजाल है जो भाई के सामने बगैर दुपट्टे के भी आ जाएं। दादो ने उसे कंधे पर एक झांपड़ रसीद किया। महविश ने आंखों की पुतलियां घुमाकर माँ को इशारा किया। हाय अल्लाह, हम ऐसे आंखों की पुतलियां घुमाए तो अम्मा वहीं से आंखें नोच लें। और आजकल की माएँ ना काम ना काज, बस आईने में खुद को देख देख कर बलाएं लेती हैं। रहा सहा काम उसे मोए मोबाइल ने ले लिया। दादी ने महविश की ये हरकत देख कर दिल पर हाथ रखते कहा। अबराज वहीं से उनकी नोकझोंक सुनकर आकर अम्मा भी के पास बैठ गया। ऐसे के बीच में वो थीं और उनके दाएं बाएं तरफ अबराज और महविश। भी अम्मा, आंखें जो नोच लूं तो बच्चे देखेंगे कैसे? आप दे दें अपनी आंखें, फौरन उसे नोच के खाऊंगी। ऐसी निकम्मी औलाद की। फबीहा तो वैसे ही बर्दाश्त की आखिरी हद पर थी। फौरन से तड़क कर कहा। भी अम्मा ने झट से पास पड़ी ऐनक आंखों से लगाई, जैसे अभी वो उनकी आंखें नोच लेगी।
بس زبان لائی ہو میکے سے، بی اماں نے اونچی آواز میں طنز کیا۔ میں چلا جاتا ہوں، آپ شوق سے ایک دوسرے کے بال نوچیں۔ ابراز اٹھنے ہی لگا تھا کہ دادو نے ہاتھ پکڑ لیا۔ تو بیٹھ، چپ چاپ نہیں لڑ رہے۔ دادو نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ راضی، یہ دیکھو تمہارے لیے میں نے لڑکی پسند کی ہے، کیسی ہے؟ فبیہا نے اسے تصویر پاس کی۔ وہ پکڑتا اس سے پہلے دادو نے وہ تصویر لے کر مٹھی میں دبا کر اسے پھینکا۔ چھوڑ، تو نہ دیکھ، کپڑے تو اس نے پہنے نہیں، گناہ تجھے ملے گا۔ تو میری سن، میں نے تیرے لیے چاند سے بھی خوبصورت لڑکی ڈھونڈی ہے۔ چاند میں بھی داغ ہوتا ہے لیکن وہ بے داغ ہے، با اخلاق، نیک سیرت، پاکیزہ، اور سب سے بڑی بات، زبین تو میکے سے ساتھ لائے گی ہی نہیں۔ تو نے دیکھا بھی ہوگا اسے، مہوش کی دوست ہے، حجاب۔ جیسا نام پاکیزہ ویسی خود پاکیزہ۔ ابراز کے کان تو حجاب کا نام سنتے ہی کھڑے ہو گئے۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کیوں وہ دن رات اس لڑکی کو اپنی سوچوں کا مرکز بنائے بیٹھا ہے۔ اسے حجاب سے نہ محبت تھی نہ نفرت، بس ضد تھی جسے وہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ بول، میں رشتہ لے کر جاؤں؟ دادو نے امید بھری نظروں سے ابراز کو دیکھا جو دھیرے سے مسکرایا۔ دادو، آج تک آپ کا کہا ٹالا ہے؟ مہوش کا دل جہاں حجاب سن کر خوش ہوا تھا، وہیں بھائی کا اقرار سن کر اس کا دل خوشی کے مارے جھوم اٹھا، جبکہ حیات صاحب اور فبیہا نے بے اختیار ایک دوسرے کو سکتے کے عالم میں دیکھا۔ دماغ ٹھیک ہے، اس نکاح والی سے شادی کرو گے؟ ابراز کی بات سن کر فبیہا تقریباً چیخ اٹھی۔ موم، میں شادی کروں گا تو اسی سے، مجھے بیوی چاہیے، شو پیس نہیں جس کی نمائش کراتا پھروں۔ بمشکل غصہ ضبط کرتا وہ نارمل انداز میں بولا، لیکن الفاظ کاٹ دار تھے، جسے فبیہا نے طنز کی صورت میں محسوس کیا۔ چپ رہو، میں اسے اپنے سرکل میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کسی طور ماننے کو راضی نہ تھی۔ اف موم، آپ ہمیں بھی کہاں اپنی لائف میں برداشت کرتی ہیں؟ جب پہلے میری فکر نہیں تھی تو اب کیوں؟ میری شادی اسی سے ہوگی، ورنہ اس شخص کو مار دوں گا جو سے نکاح کرے گا۔ ابراز کی آخری بات کسی بم کی طرح وہاں بیٹھے ہر نفوس کو لگی تھی۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر جا چکا تھا، جبکہ دادو نے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے ایک فیصلہ کیا جسے آج ہی سر انجام دینا تھا۔ وہ اپنے بال ٹاول سے رگڑتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا جو پرنیا کو سلا رہی تھی، ساتھ احتشام کو ڈانٹ رہی تھی جس کا سونے کا ارادہ نہیں تھا۔ میسی ٹو بیبی، آج رات تمہارا ہی ہوں۔ وہ بغور اسے دیکھتے کہہ رہا تھا جو اس کی رات والی بات پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اس کا شوہر اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہتا تھا، لیکن آج بھی وہ چہرہ بے تاثر تھا۔ اٹھو، کپڑے نکالو۔ وہ فون رکھتے ہی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اٹھ کر اسے کپڑے نکالنے لگی، لیکن آج نہ جانے کیوں اس کا دل رو رہا تھا۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا، اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ تو خود یہی چاہتی تھی وہ اس کے قریب نہ آئے، بھلے کسی اور کے پاس جائے لیکن اس کے آس پاس نہ رہے۔ ڈیڈ، آئی وانٹ اسپورٹس بائک۔ احتشام آ کر باپ سے لپٹ گیا جو پرنیا کی پیشانی چوم رہا تھا۔ اوکے، کل گھر واپسی پر تمہاری بائک تمہارے سامنے ہوگی۔ سچی ڈیڈ، آئی لو یو۔ احتشام نے خوشی سے اپنے باپ کو گلے لگایا۔ اس کی نظریں بار بار اپنی بیوی کی طرف اٹھتیں اور مایوس ہو کر واپس لوٹتیں۔ اب وہ موبائل پر احتشام کو کچھ بائکس کی پکس دکھانے لگا، پھر اس کی پسند پر کال کر کے آرڈر کی جو کل احتشام کے اسکول آف ٹائمنگ میں ڈیلیور ہوگی۔ حلیم بنا رہی ہو یا شرٹ پریس کر رہی ہو؟ وہ کوشش کرتا بچوں کے سامنے لہجہ نارمل رکھے۔ شرٹ جل گئی۔ آج پہلی بار اس نے کوئی ایسی حرکت کی تھی۔ شرٹ جان بوجھ کے جلائی، وہ خود نہیں جانتی کیوں۔ وہ جو کب سے اسے دیکھ رہا تھا جھٹکے سے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے ٹیرس پر لے آیا جو ان کے روم میں ہی گلاس وال دھکیلتے آ جاتی۔ احتشام اس کے فون سے گیم کھیلنے لگ گیا، تبھی ان کے عمل سے بے خبر رہا۔ کمرہ آخری فلور پر ہونے کی وجہ سے ٹیرس کی اونچائی بہت تھی۔ اس کے شوہر نے اسے ایک بازو سے پکڑ کے نیچے کی طرف دھکیلا۔ ٹیرس کی اونچائی دیکھ کر بھی اسے ڈر نہ لگا۔ وہ موت کا منظر بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ اونچائی سے گرنے کے بعد شاید ہی کسی کی سانسیں واپس آئیں۔ آج موت یا اس کے شوہر کے شعلہ برساتی آنکھیں بھی اس کی بیوی کو خوف میں مبتلا نہ کر سکیں۔ کوئی ڈر خوف نہیں تھا، ڈر تو اسے خود سے لگ رہا تھا آج۔ ہاں، یہ ڈر ہی تھا جس کی وجہ سے وہ بے چین ہے، جس سے اس نے شدت نفرت کی بد دعائیں دیں۔ آج اسی کے لیے اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا دل کے اس شور سے اس کا اپنا دل اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ بولو، یہیں سے پھینک دو تمہیں؟ مجھے اور میرے بچوں کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تو زندہ رہ کر کب تک یہ دن بھر آنسو بہا کر نحوست پھیلا رکھو گی؟ ظلم ہوا ہے نا تمہارے ساتھ؟ بیزار ہونا اس زندگی سے؟ تو آسان حل یہی ہے، ہمیں بھی تمہاری ضرورت نہیں۔ گو ٹو ہیل۔ شوہر کی سنجیدہ آنکھیں اور آگ برساتا لہجہ بھی اسے خوفزدہ نہ کر سکا۔
دوسرے ہاتھ سے اسے اپنے شوہر کا بازو پکڑا اور اس کے سینے سے لگی بلک اٹھی۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں خود نہیں جانتی۔ مجھے بس سونا ہے، ڈھیر سارا سونا ہے اور کبھی نہیں اٹھنا۔ وہ ظالم لڑکی کیا کہہ گئی تھی اسے خود اندازہ نہ تھا، جبکہ اس کا شوہر آخری الفاظ سن کر جی جان سے کانپ اٹھا تھا۔ تم کون ہو جینے مرنے کا فیصلہ کرنے والی؟ آئندہ مرنے کا نام لیا تو زبان کاٹ دوں گا۔ سختی سے اسے خود میں بھیجتے وہ اس کی کمر کی گرفت سخت کر گیا تھا۔ کیا پریشانی ہے؟ کیوں اتنا ڈل ہو رہی ہو؟ کچھ لمحوں بعد جب رونے کی شدت میں کمی آئی تب اس کے شوہر نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ پتہ نہیں، آواز روندھی ہوئی تھی۔ کسی نے کچھ کہا؟ اب کی بار محبت سے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر محبت بھرا لہجہ ایک بار پھر وہ اپنی ہی نفرت سے ہار گئی۔ یہ وہ نہیں تھا جو اسے روتا دیکھ کر پرسکون ہو جاتا، یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ دل میں درد ہو رہا، آنسوں کا سیلاب اس کے شوہر کے ہاتھ بھگو گیا۔ دل کا درد مزید بڑھ گیا۔ کیوں؟ اس کے شوہر کو آج ان آنکھوں میں اپنا عکس صاف دکھائی دیا۔ پتہ نہیں، وہ نظر چرا گئی۔ ساس شوہر کے دونوں ہاتھ جو اس کے چہرے تھامے ہوئے تھے انہیں جھٹکا۔ آخر کب تک وہ جان بوجھ کر شوہر کی محبت سے انجان رہے گی؟ کیا پتہ ہے، میری آنکھوں میں دیکھ کر جواب دو۔ وہ کہاں اسے مارنے والا تھا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کیا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی پکڑ کر اسے اونچا کیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ان آنکھوں میں نہ جانے آج نہ نفرت تھی نہ انا، بس محبت تھی اپنی بیوی کے لیے۔ ایک بار پھر اسے وہ خط یاد آ گیا جو اس کی شرٹ دونوں ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑے اس پر سر رکھے رو دی۔ یہی کہ مجھ سے کوئی راضی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ کون نہیں ہے؟ وہ نرمی سے اس کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ دل ہی دل میں آج وہ بہت خوش تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا محنت رائے گا نہیں جاتی۔ اللہ! اس کے شوہر کی حرکت کرتے ہاتھ رک گئے۔ چند لمحے آسمان کو تکتے جیسے وہ سب منظر ذہن میں ریوائنڈ کر رہا تھا۔ پھر اسے دونوں کندھوں سے تھامتے جنونی انداز میں اگلا سوال دگا، اور وہ خاموش رہی۔ پلیز بولو نا، آج چپ مت رہو، تمہاری چپ میری جان لے لے گی۔ شوہر روندی ہوئی آواز کے ساتھ اس کے حلق سے الفاظ برآمد ہوئے جس نے اس کے شوہر کو زندگی کی نوید سنائی۔ مانتی ہو شوہر اسے؟ خوشی، بے یقینی، کیا کیا نہ تھا اس کے شوہر کی آنکھوں میں۔ ہاں، وہ جھکا تھا اور اس کی بے داغ پیشانی چومی۔ آج یہ لمس اسے سکون بخش رہا تھا، نہ گھن آ رہی تھی نہ نفرت ہوئی، بلکہ محبت بھرا لمس اس کی آنکھیں نم کر گیا۔ یہی تو ہے جو اسے بے چین کیے ہے، یہ محبت۔ ہاں، آج وہ ہار گئی اپنے شوہر سے، اس دل سے جہاں وہ بستا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ بیٹھو۔ اسے بیٹھنے کا کہہ کر خود اس کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا۔ نم آنکھوں سے وہ اس کا روشن چہرہ دیکھ رہی تھی جو اسے ہمیشہ خوفناک لگتا تھا۔ آج وہ چہرہ اسے خود سے زیادہ خوبصورت اور روشن لگ رہا تھا۔ میرا سر دباؤ، اگلا حکم جاری کیا، لیکن وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ تم سے کہہ رہا ہوں، کہاں ہو؟ وہ جو آنکھیں موندے لیٹا تھا اسے حرکت کرتا نہ دیکھ آنکھیں کھولے تھوڑے سخت لہجے میں بولا۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی۔ آج سے پہلے ایسی کوئی خواہش اس کے شوہر نے نہیں کی تھی، اگر کہتا بھی تھا تو صرف چڑھانے کے لیے۔ لیکن آج جہاں وہ بدلی تھی وہیں اس کا شوہر بھی اس میں تبدیلیاں دیکھ چکا تھا۔ شاید تبھی اس کے شوہر نے پہل کی۔ بس چھوڑو، یہاں آ کر میرے ساتھ لیٹو۔ 5 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ اس کے شوہر نے اگلا حکم سنایا۔ اس نے دھیرے سے اس کا سر اپنی گود سے ہٹا کر سرہانے پر رکھا۔ جھجکتے ہوئے وہ دوسری بات پر عمل کرنے کے لیے بیڈ پر جھکی تھی۔ اس کا ارادہ بچوں کی سائڈ پر سونے کا تھا جو بیڈ کی دوسری سائڈ پر سو رہے تھے۔ یہاں سر رکھو۔ اپنا بازو پھیلائے وہ اسے اپنے پاس سونے کی دعوت دے رہا تھا۔ اتنا سوچ کے رہی ہو شرافت سے یہاں آؤ، میں اٹھا تو تم جانتی ہو۔ روبدار لہجے میں وہ اسے دھمکی دے کر پاس آنے پر مجبور کر گیا۔ وہ کچھ جھجک کر اس کے پاس آئی اور آنکھیں موند کر اس کے پھیلے بازو پر سر رکھ دیا۔ میری طرف دیکھو پلیز۔ وہ کروٹ شوہر کے سائڈ لے کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ آنکھیں کھولنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ وہ جو خود کو ہمیشہ اس سے بہتر سمجھتی تھی، آج کہیں سے وہ اس باوقار شخص کی ایک انگلی برابر بھی نہ لگ رہی تھی۔ اس کے شوہر نے بھی ضد نہ کی، بس اسے سختی سے خود میں بھینچ لیا۔ آج پورے 3 دن بعد وہ یوں نہیں آئی۔ صبح سے بورنگ لیکچرز لے کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ جتنا مضبوط ہونے کی کوشش کرتی اتنا اس قسمت آزمائی آج تک وہ شخص کے خوف سے باہر نہیں آئی۔ 3 سال پہلے اس شخص نے جو اس کے ساتھ کیا، آج تک سوچ کر اس کا دل پہلے دن کی طرح کانپتا۔ شراب کے نشے میں دھت وہ ایک لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالے گھر کے اندر داخل ہوا۔
پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ حجاب اپنا فون لینے گھر کے اندر آئی تھی۔ وہ باہر ہال کی طرف جانے لگی جہاں میلاد ہو رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر راضی پر پڑی۔ حجاب انہیں دیکھتے ہی پلر کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ راضی چلتے چلتے لڑکھڑا کر گرنے لگا تھا کہ ساتھ چلتی لڑکی نے سہارا دیکھ کر اسے سنبھالا۔ راضی نے اس لڑکی کو جھٹکے سے پلر سے لگایا اور خود دونوں ہاتھ دائیں بائیں رکھ کر جانے کے سارے راستے مسترد کر دیے۔ راضی، یو آر ناٹ ان یور سینسز، روم میں جاؤ، تمہارے ڈیڈ نے دیکھا تو؟ سو وٹ، کیا کرے گا وہ؟ اب میں کمزور نہیں جس کو باپ کا سہارا چاہیے، کمزور وہ ہے۔ چلو میرے ساتھ باتھ روم میں۔ ابراز نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا، لیکن اس کا دماغ لمحہ بلمحہ سن ہوتا جا رہا تھا۔ گرفت خود بخود ڈھیلی ہو گئی تھی۔ وہ پیچھے ہوا تو سامنے ہوا سے لہراتا ڈوبتا اس کے دھندلے ہوتے عکس میں واضح ابرش نے ہاتھ بڑھا کر راضی کو ہاتھ تھاما، جو راضی نے فوراً چٹک دیا اور دیوار کے ساتھ لگے وجود کی طرف بڑھا۔ حجاب سہمی سی کھڑی تھی۔ اس کے تو کبھی پشتوں نے بھی شراب تک کا نام نہ لیا تھا، اور یہ شخص پی کر اس کے قریب کھڑا تھا۔ وہ 2 قدم بڑھ کے آگے آیا، تبھی اسے نقاب میں ملبوس لڑکی ملی اور وہ آگے آ کر سیدھا اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ راضی، ابرش نے اسے روکنا چاہا تو ابراز نے اپنے ہونٹ پر انگلی رکھ کر اسے پیچھے ہونے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھیں آدھ کھلی اور آدھ بند تھی۔ وہ نشے میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ باہر سے آتی آوازیں بھی اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ حجاب نے اپنی آنکھیں سختی سے میچھی ہوئی تھیں۔ اس کے تو فرشتے بھی راضی کی آمد سے بے خبر تھے۔ باہر سے آتی شور کی آواز میں اسے ابرش کی آواز تک نہ سنائی دی، لیکن جب حجاب کو آس پاس ایک گندی بو کا احساس ہوا، اس نے فوراً آنکھیں کھولیں۔ زوردار چیخ ابراز کو ہوش کی دنیا میں لے آئی تھی۔ ابراز اس کی خوف سے پھیلی آنکھیں دیکھ کر مسکرایا۔ وہ جتنا ڈر رہی تھی ابراز کو اتنی ہی خوشی ہو رہی تھی۔ راضی، چھوڑو اسے، تم پاگل ہو گئے ہو۔ شٹ اپ، ڈونٹ یو ڈیئر ٹو انٹرفیئر ان مائی میٹر۔ ابرش اس کی تیز آواز سن کر پیچھے ہو گئی۔ حجاب کا دل اس کی دھار سن کر کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ اٹھا تھا۔ حجاب، تم دوست ہو نا مہوش کی؟ حجاب اپنا نام سن کر خوف سے پھیلی بھیگی آنکھوں سے اسے تک رہی تھی۔ نہ جانے کیسا نشہ تھا جو ابراز کے دماغ پر سوار تھا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ حجاب کے نقاب کی طرف گیا۔ وہ نقاب کے لیے لگی پٹی ہٹانے لگا تھا کہ حجاب نے لمحے کے 1000ویں حصے میں پرس سے بلیڈ نکالا اور اس کا ہاتھ زخمی کیا۔ وہ کراہ کر پیچھے ہٹا تو حجاب نے دوڑ لگائی۔ اسے آج بھی وہ خوفناک دن یاد ہے۔ ابراز اور اس کی پہلی ملاقات، اگر وہ بلیڈ اس کے پرس میں نہ ہوتا تو؟ آج بھی سوچ کر اس کا دل کانپتا۔ اس دن جویریہ اور وہ دونوں لیٹ آئے تھے اور آتے ہی مہوش انہیں اپنے روم میں لے گئی، جہاں وہ اپنا فون بھول کر میلاد کے لیے نیچے آ گئی تھی۔ احساس اسے تب ہوا جب اسامہ نے فون کر کے اسے ڈانٹا کہ امی کی کال پک کر لے۔ تبھی وہ سب کے ساتھ دعا مانگ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور مہوش کے روم میں جا کر اپنا فون لے آئی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش ہوگا جو اس کا چین و سکون لے لے گا۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے، مہوش حجاب کے کان میں چلاتے ہوئے تقریباً اس کے کان کے پردے پھاڑ چکی تھی۔ پاگل ہو مہوش، بہرا کرنا ہے کیا؟ حجاب نے اپنا کان سہلایا۔ ہمیشہ کی طرح وہ فل نقاب میں تھی۔ مہوش اور جویریہ کیفیٹیریا لنچ کے لیے گئی تھیں۔ تبھی حجاب کو رانیہ اور ابراز کا والا واقعہ یاد آیا۔ بہری ہو گئی تو میرا ہی نقصان ہے، مہوش کہتے ہی خود ہنس دی اور اس بے صبری سے حجاب کے ریئیکشن کا انتظار تھا۔ اچھا وہ کیوں؟ جویریہ نے جوس کا ایک گھونٹ لے کر پوچھا۔ حجاب نے نقاب اوپر کر کے برگر کا ایک بائٹ لیا۔ نظریں مہوش پر تھیں۔ آج شام پتہ لگ جائے گا بیبی۔ مہوش نے زور سے جویریہ کا گال کھینچا۔ حجاب اور جویریہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ اتنی خوش تبھی ہوتی ہے جب خوشی کا مرکز کوئی اور ہوتا۔ لنچ کے بعد پوائنٹ کے آتے ہی حجاب اور جویریہ چلی گئیں۔ مہوش بھی اسی وقت ڈرائیور کو بلا کر گھر چلی گئی۔ السلام علیکم دادو، مجھے یقین نہیں آ رہا آپ۔ حجاب نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی سلام کیا اور دادو کے آگے سر جھکا کر دعا لی۔ وعلیکم السلام، سدا خوش رہو، ہنستی مسکراتی رہو۔ دادو نے اپنا ہاتھ حجاب کے سر پر رکھ کر دعا دی۔ حجاب جگہ بناتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہیں ڈبل صوفے پر تاثیر صاحب سنجیدگی سے بیٹھے کچھ سوچ میں گم تھے، جبکہ آمنہ کی آنکھیں زمین پر بچھے قالین پر اٹکی ہوئی تھیں۔ کیسی میزبانوں کی خاطرداری ہی نہیں۔ مہوش کی بات سن کر جہاں حجاب مسکرائی وہیں دادو نے اسے جھانپڑ رسید کیا۔ بیٹا تمہاری پسندیدہ ادرک والی چائے بنائی ہے، ثنا بس لاتی ہوگی۔ آمنہ دھیما سا منہ مسکرائی۔ ان کے آتے ہی آمنہ مہوش کی پسندیدہ چائے چولہے پر چڑھا کر آئی تھی اور ساتھ ثنا کو پکوڑے اور کباب تلنے کا کہہ آئی۔ نہیں بیٹا، تکلف کی ضرورت نہیں، بس جس کام کے لیے آئے ہیں اس کی رضامندی دے دے۔ یہ تو ساری زندگی کھاتی رہے پھر بھی اس کا کنواں پیٹ خالی رہنا۔ صحیح کہا دادو، حجاب نے ان کی ہاں میں لائی۔
تاثیر صاحب نے جواب طلب نظروں سے آمنہ کو دیکھا جو حجاب کی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی۔ آخر کیسے وہ جانتے بوجھتے اپنی بیٹی کو کنویں میں دھکیل دیتے۔ تبھی لوازمات سے بھری ٹرے لے کر ثنا ڈرائنگ روم میں آئی۔ مہوش آپی، آپ کی پسندیدہ چائے، آپ آتی ہیں تو مجھے بھی امی کی بنائی چائے مل جاتی، ورنہ پھر خود ہی بنانی پڑتی، ثنا کہتے ساتھ سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ تب تک حجاب نے دادو مہوش کے لیے کباب، پکوڑے اور سینڈوچ پلیٹ میں نکال کر ان کے سامنے رکھے۔ لے نہ دادو، حجاب کا یہ پیار بھرا اپنائیت سا انداز ان کا ارادہ اور پکا کر رہا تھا، لیکن انہیں تاثیر صاحب اور آمنہ کی خاموشی سے ڈر لگ رہا تھا۔ آپ نے کیا سوچا بیٹا؟ دادو نے تاثیر صاحب کی طرف رخ کیا۔ اب کہ حجاب ٹھٹکی۔ کس بارے میں دادو؟ ثنا نے مداخلت کی، جس پہ آمنہ نے آنکھیں دکھائیں۔ بچوں کا بیچ میں بولنا اتنا سخت برا لگتا۔ حجاب کو ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی بنانے کا۔ دادو نے محبت پاش نظروں سے حجاب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حجاب نے اپنی امی ابو کو دیکھا جن کے سر یہ بات سنتے ہی جھک گئے۔ حجاب، میں تمہیں ابراز کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں یہ پھول صرف میرے آنگن میں رہے۔ تم بتاؤ بچے، اگر ماں باپ راضی ہوں تو تمہاری رضامندی کیا ہوگی؟ دادو نے دونوں میاں بیوی سے مایوس ہوتے اب کے حجاب کو گھسیٹا۔ انہیں یقین تھا حجاب کا جواب ان کے حق میں ہوگا۔ دادو، آئی ایم سوری، کیا آپ سے کچھ پوچھوں؟ حجاب نرمی سے گویا ہوئی۔ وہ اپنے ماں باپ کے جھکے سروں کا مطلب جان چکی تھی۔ وہ خود بھی کبھی مر کر بھی اس شخص سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور ماں باپ کی خاموشی، وہ جان چکی تھی اس خاتون سے وہ ہچکچا رہے تھے جو بہت امیدیں لے کر ان کے در پر آئی ہے۔ آپ اپنی بیٹی کسی نشئی کو دیں گی جو رات کی تاریکی میں گھر میں جوان بہن کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں کو لائے، جس کے لیے شراب نشہ کرنا عام بات ہو، جو نشے میں جان لے کر صبح انجان بن جائے؟ نشہ کرنے والا یہ نہیں دیکھتا دادو باپ ہے یا بھائی۔ حجاب انہیں دیکھتے بہت دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ دادو کا شرمندگی کے مارے سر جھک گیا۔ ان کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں۔ مہوش بھی غصے شرمندگی کے باعث مٹھی سختی سے بھینجے سن رہی تھی۔ جس کا نہ دین ہے نہ ایمان، ایسے انسان کو کون بیٹی دے گا؟ میرے ماں باپ خاموش ہیں کیونکہ مہوش سے یہاں بیٹھنا محال ہو گیا۔ وہ اٹھی۔ اسے اٹھتا دیکھ آمنہ بھی اٹھی، لیکن مہوش نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ چلیں دادو۔ مہوش نے دادی کا ہاتھ تھام کے اٹھایا۔ وہ بھی یہاں سے نکلنا چاہتی تھیں، جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہوش، حجاب نے بھی روکنا چاہا، لیکن مہوش کے سر پر تو جیسے خون سوار تھا۔ پلیز حجاب، ناٹ اے سنگل ورڈ۔ وہ دادو کو لے کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے حجاب کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ بیٹے، وہ بابا کی پکار سن کر ان کے گلے لگی۔ نہیں میرے بچے، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، غلطی ہماری تھی، ہم بولتے، لیکن وہ خاتون اتنی امیدوں سے آئی تھی کہ میں کچھ بول ہی نہ سکا۔ تاثیر صاحب نے نرمی سے اپنا ہاتھ حجاب کے سر پر رکھا۔ حجاب، ساری زندگی رونے سے اچھا تھا بندہ ہمت کر کے منع کرے، میں تو خود ان کے آسرے بیٹھی رہی۔ حجاب کی ماں نے بھی گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی۔ آمنہ کی بات سن کر تاثیر صاحب نے انہیں آنکھیں دکھائیں۔ آئندہ آپ میرے آسرے نہ بیٹھنا، آپ جو کہیں گی ٹھیک ہی ہوگا۔ وہ دھیما سا مسکرا کر بولے۔ ماں سے گلے لگتی حجاب نم آنکھوں سے مسکرائی، جبکہ ثنا ان کی نوٹنکی دیکھ کر مسکرائی، ٹیبل سے سامان اٹھا کر کچن میں رکھنے لگی۔ دادو ڈائٹ پر ہیں؟ راضی نے فورک کی مدد سے 3-4 فرائیڈ پران اپنی پلیٹ میں ڈالے۔ وہ ابھی نہا کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا تھا۔ آمنہ اور حیات صاحب کھانا شروع کر چکے تھے، جبکہ دادی بس برائے نام کھانا کھا رہی تھیں۔ انہیں حجاب سے ایسے جواب کی امید نہیں تھی، لیکن سچ تو یہ تھا آج ان کے لاڈلے پوتے کی وجہ سے ان کا سر جھک گیا۔ نہیں، آج کی بے عزتی نے پیٹ بھر دیا۔ مہوش بلیک کافی کا مگ ہاتھ میں لیے راضی کے ساتھ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دادی؟ دادی کی؟ یس برو۔ مہوش نے مزے سے کافی کا سپ لیا۔ اسے پتا تھا اس کے اقرار ابراز کے غصے کو ہوا دے گا۔ واٹ؟ پوری بات بتاؤ۔ راضی نے زور سے فورک پلیٹ میں پٹکا۔ اس کے لہجے کی سختی اور سنجیدہ چہرہ دیکھ کر مہوش مسکرائے۔ ہونا کیا ہے، ہم تمہارا رشتہ لے کر حجاب کے جہاں گئے تھے۔ انکل آنٹی تو رشتے کا سن کر چپ رہے، لیکن حجاب کا نام بولتے بولتے مہوش کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ ابراز دانت بھینجے ضبط کی حدوں پر تھا۔ حجاب نے دادو کی بہت انسلٹ کی۔ اگر میں انہیں لے کر نہ آتی تو ضرور ان کا ہارٹ فیل ہو جانا تھا۔ بقول حجاب کے تم جیسے شرابی نشئی کو کوئی بھی شریف انسان اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ مہوش اب کے مسکراتی ہوئی کپ پر انگلی پھیرتی ابراز کے اندر جلتی آگ کو بھڑکا گئی۔ آمنہ ساس کی عزت افزائی کا سن کر دل ہی دل میں جھوم اٹھی۔ ساتھ حجاب نام کا کانٹا بھی نکل گیا جو ان کے بیٹے کو ان سے دور کر دیتا۔ وہ کل تک حیات صاحب کے سمجھانے پر زہر مار کر اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی تھی، لیکن قسمت تو یہاں ان پر خود ہی مہربان ہو گئی۔
ماں آپ لوگ وہاں اپنا تماشا بنا کر آ گئے؟ ارے وہ 2 ٹکے کے لوگ، ان کی ہمت ہے ہمارے سامنے کھڑے ہو سکے؟ ڈیم اٹ! صرف ابراز کی وجہ سے میں مانا، لیکن اس کی ضد سے زیادہ مجھے اپنی عزت عزیز ہے، چھوڑوں گا نہیں میں انہیں۔ حیات صاحب جو کب سے خاموش بیٹھے تھے، بیٹے کے خلاف ایسے الفاظ اور ماں کی بے عزتی سن کر آگ بگولا ہو گئے۔ پلیٹ اٹھا کر زور سے نیچے پٹکی۔ ان کے سنبھل کی امید کسی کو نہ تھی۔ سبھی سکتے کے عالم میں بیٹھے رہے، جبکہ ابراز مٹھیاں بھیجتا پلیٹ دور کھسکا کر ٹیبل سے کار کی چابی اٹھا کر گھر سے نکل گیا۔ راضی سٹاپ! راضی! اس کا باپ پیچھے سے چلاتا رہا۔ وہ انسنی کر گیا۔ تجھے منہ کھولنے کی ضرورت تھی؟ دادی نے غصیلی نظر سے مہوش کو نوازا۔ دادو، اپنی بے عزتی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ کا جھکا چہرہ میں نہیں بھولی۔ غصے غم کی شدت سے اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ بھی اٹھ کے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی حیات صاحب بھی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ تو کیا یہاں بیٹھ کر کھا رہی ہے؟ سب بھوکے چلے گئے، جا کر حیات کو دے۔ کوئی اچھی امید نہیں مجھے حیات سے، وہ عزت دار لوگ ہیں، اسے سمجھا کر کچھ نہ کرے۔ دادی بھی اپنا سارا غصہ آمنہ پر نکال کر چھری لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسا بیٹا ویسی ماں، بیٹے کے کرتوت پتہ لگے تو یہ کھوکھلی عزت مٹی میں مل جائے۔ آمنہ لہو رنگ آنکھوں سے دادو کو دور جاتا دیکھتی رہی، آنکھوں میں بے تحاشا نفرت تھی۔ وہ صبح نماز کے لیے اٹھی تو اس کا شوہر کہیں نہیں تھا۔ رات کا منظر یاد آتے اسے خود پر حیرت ہوئی۔ لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب کی کیفیت سے بیدار ہوئی ہے۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر بالوں کا جوڑا بنا کر اٹھی، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ وہ کہتا ہے میں بدل گیا ہوں، اگر بدل گیا ہے تو کہاں ہے؟ آج پھر وہ اپنی جیسی عورتوں کے پاس گیا ہے۔ ایسے انسان کبھی نہیں بدلتے، کبھی نہیں۔ آج مجھے جھکا کر وہ چلا گیا، لیکن میں جھکنے والوں میں سے نہیں۔ وہ مر بھی جائے تب بھی کبھی اقرار نہیں کروں گی۔ یہ راز صرف میرے اندر دفن رہے گا کہ میں ایسے انسان سے محبت کرتی ہوں جو میری محبت کیا نفرت کے لائق بھی نہیں۔ عائشہ کہتی ہے میں نیکی کا تکبر کرتی ہوں۔ نہیں، میں نیکی کا تکبر نہیں کرتی، لوگوں کو ان کا اصل چہرہ دکھاتی ہوں جسے تنہائی میں دیکھنے سے بھی وہ ڈرتے ہیں۔ میں نہیں کرتی غرور، میں سچ کہتی ہوں جو انہیں کڑوا لگتا ہے، اور وہ کہتی ہے میں خوش نصیب ہوں ایسا شوہر پا کر، لیکن مجھ سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ وہ پاگل انجان ہے، اس نے محبت جگا تو دی میرے دل میں، لیکن وہ اس شخص کے دل میں نہیں جگا سکتی جو صرف خود سے محبت کرتا ہے۔ وہ دعا مانگ کر آنسو پونچھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چاہے نماز رکھتے وہ پیچھے مڑی، تبھی دروازہ کھول کر اس کا شوہر شلوار قمیض سے ملبوس اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم تو چلے گئے تھے۔ اسے یکدم سامنے کھڑا دیکھ کر بوکھلا گئی۔ تو واپس نہیں آ سکتا؟ وہ قدم اٹھاتا اس کے قریب تر آ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا عیاشی کرنے گیا ہوں؟ وہ اس کے اس قدر قریب آ گیا کہ اس کی بیوی کا سر اس کے دل سے ٹکرایا۔ اس کا قد بمشکل شوہر کے دل تک آتا۔ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہونٹوں پر ایک بے بس سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی بیوی شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ عرصہ ہوا ہے ایک لڑکی نے دل پر قبضہ جما لیا، تب سے یہ دل بے بس ہے، کہیں اور جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ خاموش پا کر اس کے شوہر نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ وہ اس کی سوچ سے کیسے انجان رہ سکتا ہے؟ پل پل تو اسی کو پڑھتا آیا ہے۔ ان 6 سالوں میں ایسی سکون بھری نیند لی تھی؟ بات بدلنے کو اس نے کل رات والا واقعہ دہرایا۔ نہیں، اپنے دونوں ہاتھ ٹھنڈے اس نے شوہر کے سینے پر رکھ دیے۔ تم کہاں چلے گئے تھے صبح؟ اب اس کی قمیض کے بٹنوں کو چھیڑ رہی تھی۔ اس کا شوہر یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، جس سے وہ کنفیوز ہو کر نظر جھکا گئی۔ تم نے مس کیا؟ پل بھر کو اس نے اپنے شوہر کو دیکھا اور واپس نظریں جھکا لی۔ ہونٹوں پر خوبصورت شرمگین مسکراہٹ تھی۔ تم پاس نہیں تھے تو میں گھبرا گئی۔ ہمیشہ رہوں گا اگر اجازت دو تو۔ وہ اس کی طرف جھکا ہوا معنی خیزی سے بولا تھا۔ آج تک مجھ سے کب اجازت لی ہے؟ اس کی بیوی نے خفگی سے کہتے ہی اسے دور دھکیلا اور بیڈ کے سائڈ کارنر پر جا کر بیٹھ گئی۔ اگر احتشام اور پڑھنے کی بات ہے تو وہ میرا حق ہے۔ چلو، تھرڈ جو آیا ہے تمہاری مرضی سے ہوگا۔ دھیرے دھیرے اس کی طرف قدم بڑھاتے وہ اس کا سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں حیا سے جھکی ہوئی تھیں، ناک اور گال کچھ شرم اور سردی کی شدت سے سرخ پڑے تھے۔ وہ ایک گھٹنے کے بل ٹھنڈی زمین پر اس کے ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ آج سے پہلے تم کہاں تھی؟ یہ خوبصورت منظر دیکھنے کے لیے جتنا میں تڑپا ہوں تم جان بھی نہیں سکتی۔ ساری دولت لٹا دو تب بھی فائدہ نہیں، یہ منظر دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتی۔ وہ خاموش رہی۔ شوہر کی باتیں سن کر ویسے اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اب تو اس نے آنکھیں بھی سختی سے مینچ لیں۔ محبت ہے شوہر سے؟ سوال ایسا تھا کہ وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ پوری آنکھیں کھولے وہ اسے تک رہی تھی۔
ایسے دیکھ رہی ہو جیسے موت کی خبر سنا دی، دل بھرے لہجے میں کہہ کر اس نے ہاتھ کی پشت پر ہونٹ رکھنے چاہے تو اس کی بیوی نے ارادہ بھانپتے ہی جھٹ سے ہاتھ کھینچے۔ سوری، وہ اپنی بے اختیاری پر جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ اس کے شوہر کے چہرے پر بل بھر کر مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی، جیسے اسے اسی جواب کی امید تھی۔ میرے لیے دعا کرو گی؟ وہ امید لگائے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے گویا ہوا۔ جی جی، نہ جانے کیسا ڈر خوف تھا جو ابھی تک اسے جکڑے ہوئے تھا۔ شوہر کی کسی بات پر اس کی بیوی کو اعتبار نہ تھا۔ دعا کرنا میں ہار جاؤں زندگی کی پہلی بازی ہے جو میں ہارنا چاہتا ہوں۔ آج تک صرف جیتنے کی خواہش کی ہے، آج پہلی مرتبہ میں نے اسے ہارنے کی خواہش کی۔ تم بھی بولو گی تو میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ میں جیتنا نہیں چاہتا، اگر میں جیتا تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، جو مجھے بہت عزیز ہے، بہت۔ اس کا ہاتھ جو گود میں رکھا تھا نرمی سے سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی بیوی کو اس کی آواز رندھی ہوئی لگی۔ میرے کپڑے نکال دو، 8 بجے کی فلائٹ ہے، ارجنٹ پہنچنا ہے، وہاں میٹنگ اٹینڈ کر کے 4 بجے تک لوٹ آؤں گا۔ وہ کہتا ہوا اس کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جانی کیا ہوا، چلنا ڈانس کرتے ہیں؟ سیم نے جو نشے میں دھت ڈانس میں مشغول تھا آ کر ابراز کے کان میں گھس کر کہا، جو بار ٹیبل کے پاس بیٹھا شراب کا گلاس ہاتھ میں لیے کسی گہری سوچ میں تھا۔ میرے باپ کی شادی ہے جو ناچوں؟ وہ بھڑک اٹھا۔ آج شراب بھی اس کے اندر کے آگ کو بجھا نہ سکی۔ ان کی شادی کی ضرورت ہے؟ سیم خباثت سے مسکراتا اس سے بہت کچھ جتا گیا۔ ابراز جو پہلے ہی غصے کی آگ میں جل رہا تھا اور بغیر کسی کے پرواہ کیے لگاتار گھونسے اس کے منہ پر مار دیے۔ سر رکیں، ایک ویٹر نے راضی کا ہاتھ پکڑا، جس پر راضی نے ہاتھ چھڑا کر اسے دور دھکیلا اور کلب سے باہر نکل آیا۔ سیم شراب کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ کلب سے باہر نکلتے ہی کار میں آ بیٹھا۔ گاڑی گھر کی طرف روانہ تھی جو یہاں سے بمشکل 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ گھر پہنچتے ہی نہانے کے بعد بھی جب اس کا غصہ کم نہیں ہوا تو وہ جم میں چلا آیا، جو اس کی ضد پر اس کے باپ نے بنوایا تھا۔ وہ اکثر یہاں کا اپنا غصہ ٹھنڈا کرتا۔ یہاں طرح طرح کی مشینز تھی جو ابراز نے اپنے مطابق منگوائی تھی، جس میں ٹریڈ مل، کیبل رو، چیسٹ فلائی، شولڈر پریس، بائی ایپس کرل بینچ موجود تھے۔ اندر آتے ہی راضی نے سب سے پہلے پنچنگ گلوز پہنے اور اس وقت بلیک ٹراؤزر اور بلیک ویسٹ میں ملبوس تھا۔ بال بے ترتیبی سے پیشانی پر بکھرے پڑے تھے۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں پنچنگ بیگ دیکھتے ہی خون اتر آیا۔ آبا میں ملبوس چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ حجاب تاثیر بڑھاتے ہوئے اس نے زور سے ہاتھ کا مکہ بنا کر پوری قوت سے پنچنگ بیگ پر دے مارا۔ پھر وہ رکا نہیں تھا، دونوں ہاتھوں سے تب تک مارتا رہا جب تک تھک نہیں گیا۔ ابھی بھی وہ بری طرح اپنا غصہ پنچنگ بیگ پر نکال رہا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ دونوں ہاتھ سے پنچنگ بیگ تھام کر وہ رکا، آنکھوں میں نفرت تھی، بے انتہا نفرت۔ حجاب تاثیر، تمہیں میں نے بے حجاب نہ کیا تو میرا نام ابراز حیات نہیں۔ پنچنگ بیگ کو ایک آخری پنچ سے نوازتے اس نے گلوز اتار کر دور پھینکے۔